वालेकुम, मेरा नाम है इलिया ज़हरा। वेलकम टू नया दौर। सियालकोट का जो वाक़या हुआ था, एक श्रीलंकन नेशनल को जो है वो बहुत बेदर्दी के साथ टॉर्चर किया गया और फिर उसे कत्ल कर दिया गया। उसके ऊपर तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम लगाया, ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगाकर, और उसके ऊपर जो है वो पूरे मुल्क के अंदर गम और गुस्सा इस वक्त है। और हमारी जो हुकूमत है उन्होंने कंडेम भी किया है, लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि इस तरह के वाक़यात जो हैं वो पहले भी हो चुके हैं, बहुत सारे विक्टिम्स हैं। तो अब हमारे पास क्या ये ऐसा वक्त नहीं आ गया कि हम जो पॉलिसीज़ हैं उसके बारे में हम बात करें कि वो क्यों इस तरह की होती हैं? इस पे आज इस पूरे इशू को हम डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान की जो इंतहा पसंदी का एक बहुत सीरियस मसला है, उस पे बात करेंगे। मुझे ज्वाइन किया है ईमान मज़ारी ने, जो कि एक्टिविस्ट हैं, लॉयर हैं, और इनसे हम बात करते हैं इस पूरे इशू के ऊपर। ईमान, थैंक यू सो मच। आप इस पूरे इशू के ऊपर आपने फॉलो भी किया होगा, आई एम श्योर। आपको पता है कि पाकिस्तान में इंतहा पसंदी का मसला जो है वो बहुत संगीन है, और सारे सियासतदान जो हैं, हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इस तरह के अनासर को प्रोटेक्ट भी करते हैं, उनको बनाते भी हैं जो ये एक्सट्रीमिज्म करते हैं। तो आपके ख्याल में जो हमने देखा कि अभी कुछ दिन पहले ही हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने टीएलपी जो एक बैंड आउटफिट थी उसको अनबैन कर दिया, और फिर हमें कहा गया कि इनको हम मेन स्ट्रीम कर देंगे अब, और ये मेन स्ट्रीम हो जाएंगी जब, तो फिर ये वायलेंस जो है वो नहीं किया करेंगी। और इस तरह के और बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिनको हमारी रियासत ने, हमें पता है कि बनाया, उनको एम्पावर किया। रियासत की प्रोटेक्शन और रियासत की सपोर्ट की के बगैर वो नहीं इतने ज़्यादा एम्पावर्ड हो सकते थे। तो आपके ख्याल में ये जो पॉलिसीज़ हैं, डू यू एग्री कि ये वजह है कि पाकिस्तान में इंतहा पसंदी इतनी ज़्यादा बढ़ गई और इस तरह के सियालकोट जैसे वाक़यात होते हैं? देखिए एरिया, सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जब ज़ियाउल हक ने जो पाकिस्तान का अभी मौजूदा ब्लास्फेमी लॉ है जो उसने बनाया था, हमने जो ब्रिटिश से इनहेरिट किया था वो एक बहुत फर्क ब्लास्फेमी लॉ था। और उस तरह के ब्लास्फेमी लॉज आज तक बहुत से डेवलप्ड माशरों में भी हैं, इस्तेमाल नहीं किए जाते और ना ही उनका गलत इस तरह से उनके नाम पर कत्ल किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में सिचुएशन थोड़ी सी फर्क इसलिए भी है कि अगर आप टीएलपी के ओरिजिन्स देखें, हम टीएलपी से शुरू करते हैं कि आई थिंक मई 2016 में ये बनी थी और रजिस्टर हुई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। अब बनाई किसने और किस मकसद के लिए, ये हमें पता है कि एक जमहूरी हुकूमत को डीरेल करने के लिए एक मजहबी इंतहा पसंद जमात को बनाया गया। और इस तरह के हम देखते आ रहे हैं कि जब जिया से भी हम शुरू करते हैं तो जिया कोई बहुत अच्छा मुसलमान नहीं था और इस्लाम के बारे में इशू नहीं था। इशू था कि कंट्रोल किस तरह से इस्टेब्लिश करना है। तो जो ब्लास्फेमी लॉ में अमेंडमेंट्स लाई गई थी उसमें क्या हुआ था, आपने जो बदनीयती की शर्त थी उसे निकाल दिया, आपने जो स्कोप ऑफ लाइबिलिटी था उसे इतना वाइडन कर दिया कि कोई भी चीज अब उसके जुमरे में आ जाती है। तो जब मकसद ही है कि आप लोगों को कंट्रोल करें, और किस चीज से कंट्रोल करें, मजहब से, दो वजह है इसकी। सबसे पहले कि मजहब पर लोग डरते हैं बात करने से, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत इसका एक हिस्टोरिकल एक्सप्लॉयटेशन चलती आ रही है। और दूसरा इसमें एक जो इशू आता है कि लोग अपने आप को सेल्फ सेंसर करते हैं कि हम कोई ऐसी बात ना कर दें कि कल को हमारे घर के बाहर एक मॉब ना आ जाए, क्योंकि फिर आप मॉब के साथ रीजन नहीं कर सकते, आप ये नहीं कह सकते कि मैंने ये नहीं कहा या मैंने इस तरीके से नहीं कहा। तो ये जो एक बहुत पावरफुल टूल है कंट्रोल का, इसके जो सबसे बड़े जिम्मेदार हैं, जो जिन्होंने इसे इस्तेमाल किया, जिन्होंने इससे सबसे ज्यादा फायदा उठाया, सियासी जमातें भी हैं, बिल्कुल हैं, मजहबी जो बाकी ग्रुप्स हैं और इंडिविजुअल्स हैं वो भी। और इसे हमें अब तस्लीम करना होगा कि दिस हैज वेरी लिटिल टू डू विद रिलीजन एंड एवरीथिंग टू डू विद कंट्रोल। जी, बहुत सारे सियासतदान थे ऐसे जिनको अपनी सफाइयाँ देनी पड़ी, मिनिस्टर्स को रिज़ाइन करना पड़ा जब उन पे इस तरह के इल्ज़ाम लगे। और ऐसा नहीं होता कि हुकूमत इनके खिलाफ खड़ी हो, स्टेट मशीनरी इनके खिलाफ हो। हुकूमत जो है, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स जो हैं, उनको जो है वो इनसे वो करना पड़ता है कि इनसे अपोलोजाइज़ करें, और कोई ऐसा शख्स जिस पे ये इल्ज़ाम लगा दें वो फिर अपनी सफाइयाँ देता रहता है कि नहीं, हम तो अच्छे मुसलमान हैं और हमने कुछ नहीं किया। तो इसी ये बहुत रिएक्शन अब आ रहा है, लेकिन हम ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि ये, क्योंकि जो ये विक्टिम थे ये श्रीलंकन नेशनल थे, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा आउटरीच हो रही है ज़्यादा लोगों पे, क्योंकि एक जो हमारी ऑब्सेशन है कि इमेज क्या जाएगी बाहर।
تو وہ ہمارا ہے کہ وہ ہماری امیج خراب ہو رہی ہے. یعنی آپ کی امیج خراب ہو رہی ہے وہ زیادہ مسئلہ ہے, لیکن دا فیکٹ کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں وہ زیادہ آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہے. اگر یہ کوئی یہاں کا کوئی کرسچن ہوتا پاکستان کا ہی, جیسے آسیہ بی بی یا کوئی اس طرح کا کوئی احمدی شہری ہوتا جس پہ لگا ہوتا یا اس کے ساتھ یہ ہوا ہوتا, تو اس لیول کا وہ نہ ہوتا جو نظر ہمیں آ رہا ہے. اب بھی اس لیول پہ نہیں ہے کہ ہم ایکسیپٹ نہیں کر رہے کہ یہ کون سی پالیسیز ہیں, ایکنالج نہیں کر رہے. اور اس کے علاوہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ڈیفینس منسٹر پرویز خٹک نے ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ یہ جو ہے یہ تو ہمارے نوجوان جو ہیں یہ ایسے ہوتے ہیں, غصے میں آ جاتے ہیں, جذبات میں آ جاتے ہیں, تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے ایمان کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ مذہب ہے تو مذہب تو ایک سینسیٹیو ایشو ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو نہیں وہ روک سکتے. آپ کے خیال میں یہ اس مائنڈ سیٹ کو ختم کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ان کو یہ بتائیں کہ یہ مذہب نہیں ہے, دس از ناٹ واٹ اسلام ٹیچز اس, یہ بات غلط ہے کہ آپ قانون اپنے ہاتھ میں لیں اور یہ کریں. اور یہ کاؤنٹر نیریٹو ایک کبھی بھی ریاست کی طرف سے سامنے نہیں آیا انتہا پسندوں کے لیے. تو ہم یہ جو ان کا جو بیانیہ ہے کہ یہ سارا اسلام ہے اور ہم سر کاٹ دیں گے اور یہ جس طرح کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں, آپ کے خیال میں ہم کس طرح سے یہ کاؤنٹر نیریٹو ایک دے سکتے ہیں؟ کیونکہ پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کے اندر بھی اس طرح لوگ جو ہیں وہ ریڈیکلائز ہوتے ہیں. ہمارا جو سنگل نیشنل کریکولم آ رہا ہے اس میں بھی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو انتہا پسندوں کو, انتہا پسند کا نیریٹو جو ہے وہی اس کو ہی فروغ دے رہے ہیں. اور ہماری بہت سارے ایسے پڑھے لکھے نوجوان بھی ہوتے ہیں جو اس طرح کے کاموں میں انوالوڈ ہوتے ہیں, ایکسٹریمسٹ بن جاتے ہیں. کیمپسز میں ہم دیکھتے ہیں مشال خان کو مارنے والے جو لوگ تھے وہ ان کے ساتھ ہی پڑھ رہے تھے, ہائر ایجوکیشن کے اسٹوڈنٹس تھے وہ. تو آپ کے خیال میں کس طرح سے ہم کاؤنٹر نیریٹو پریزنٹ کر سکتے ہیں تاکہ یہ جو ان کا بیانیہ ہے اس کو یہ اتنا جو ہے وہ پاپولر نہ ہو ہمارے نوجوانوں کے بیچ میں؟ اس میں 2-3 ایشوز ہیں. سب سے پہلے کہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا اور ابھی تک حکومت وہی گیم کھیل رہی ہے جو وہ پہلے سے کھیل رہی تھی مذہب کے نام پر. ابھی یہ 1 دن 2 دن ہوئے ہیں اور آج شہباز گل صاحب کی طرف سے بیان آیا ہے رحمت العالمین اتھارٹی پر. یعنی ابھی تک یہ حکومت سچویشن کی سنجیدگی نہیں سمجھ سکی کہ یہ جو ہم سمجھتے ہیں, اور یہ ہم پاکستان میں بہت کرتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ان ڈسٹورٹیڈ جو ٹیچنگز ہیں انہیں کاؤنٹر کرنا چاہیے کریکٹ ٹیچنگز کے ساتھ, یا کہ ہمیں کوئی کریکٹ انٹرپریٹیشن دینی ہے مذہب کی تاکہ لوگ انتہا پسندی کی طرف نہ جائیں. لیکن ایشو یہ ہے کہ ہم نے کوشش کر لی, اس کی بھی کوشش ہوئی بھی ہے ایک لیول پر کہ آپ اس طرح کے نیریٹیوز دیں, لیکن سوسائٹیز میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. آپ کو ایونچولی اپنے اسٹیٹ اور ریلیجن میں ایک سیپریشن لانی پڑے گی, اور اس سیپریشن کے بغیر یہ نہیں آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے, کیونکہ جتنی یہ ریڈیکل سوچ ہے اور جس طرح سے اسٹیٹ نے اسے فیسیلیٹیٹ کیا ہے ہر لیول پر, آپ جتنا چاہیں اپنی طرف سے ایک کریکٹ اسلام کی انٹرپریٹیشن دینے کی, اس سے نہیں یہ چیز پیچھے ہٹ سکتی اور اس سے نہیں یہ اس کا کوئی امپیکٹ ایک پازیٹیو امپیکٹ آئے گا. دوسری جو اس میں بات ہے کہ یہ جو تحریک لبیک کا خاص کر نعرہ ہے جو یہ سر تن سے جدا کہتے ہیں, یہ انسائٹمنٹ ٹو وائلنس ہے. اسے آپ کے جو موجودہ قوانین ہیں اور ہمارے پاس ہے پینل کوڈ ہے, ہماری جو انٹرنیشنل آبلیگیشنز ہیں ان کے تحت بھی ہم پر لازم ہے کہ ہم اسے پروسیکیوٹ کریں اور ان انسٹنسز کو ہم نہ چھوڑیں. اب آپ دیکھ سکتی ہیں کہ جو پولیس پر جس طرح سے اور جس بے دردی سے ٹارچر کیا گیا, ان کے جو ہاتھوں کے ناخن تھے وہ نکالے گئے, اور جا کر اسی حکومت نے انہیں معاف کر دیا, انہیں ان بین کر دیا, ان کے ساتھ معاہدے سائن کیے. ظاہری سی بات ہے کوئی بھی گروپ جب آپ اس طرح ان کے ساتھ رویہ رکھیں گے وہ امبولڈن ہوں گے. اور اسی طرح کا رویہ صرف تحریک لبیک کی ہم بات نہیں کرتے, جو ایکسٹریمسٹ گروپس ہیں چاہے وہ پہلے ASWJ LEJ تھے, ان کے ساتھ بھی آپ کا یہی تھا کہ آپ سیکیورٹی پرووائڈ کرتے تھے ان کی ریلیز میں. پنجاب گورنمنٹ جو PMLN کی تھی وہ پیسے باقاعدہ دے رہی تھی ان کے لیڈرز کو. تو اس طرح کی جو آپ کی اندر پولیٹیکل پارٹیز میں بھی یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم نے انہیں استعمال کرنا ہے یا یہ ہماری ووٹ بینک ہے, اسے بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک زیرو ٹالرنس پالیسی چاہیے اگر کسی بھی قسم کی انسائٹمنٹ ٹو وائلنس ہو, جو کہ ابھی ہو رہی ہے, آج تک ہو رہی ہے. جی بالکل. اور تحریک لبیک پاکستان کا تو ہمیشہ سے یہ نعرہ رہا ہے. وہ جب اپنی الیکشن کیمپین بھی کر رہے تھے تو انہوں نے یہی کہا تھا, پہلے انہوں نے شروع کیا تھا کہ وہ ممتاز قادری جو ہے اس کا بدلہ لیں گے,
اور آسیہ بی بی کو جب ریلیز کیا گیا، ان کی جو ان کو ایکوٹ کیا گیا، انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو ماننے سے انکار کیا. انہوں نے آسیہ بی بی کے خلاف بھی وائلنس انسائٹ کیا، اور ہمیشہ سے وہ ایسے ہی کرتا ہے. ان کی جو پوری آئیڈیالوجی ہے، جو ان کا الیکشن کیمپین ہے، وہ اسی بات کے اوپر بیسڈ کر رہی تھی. لیکن کسی نے ان کو نہیں کہا. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو الیکشن لڑنے دیا. ابھی بھی ریسنٹلی انہوں نے کراچی کے اندر الیکشن لڑے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو ادارے جن کا کام ہوتا ہے یہ چیک کرنا، دیکھنا کہ اس طرح کے لوگ جو ایکسٹریمسٹ ہیں، جو وائلنٹ ہیں، وہ ہمارے الیکٹورل پروسیس سے دور رہیں، وہ اپنا کام صحیح سے نہیں کر رہے. اس سے پہلے جیسے آپ نے ذکر کیا کہ اہل سنت والجماعت پاکستان جو سپاہی صحابہ کی ایک دوسرا نام ہے، کیونکہ ان کو جب بین کر دیتے ہیں تو پھر اپنا وہ نام چینج کر کے دوسرے نام سے آپریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور ہمارے وہی لوگ اس کے ہوتے ہیں جو بین کی بھی تنظیم میں ہوتے ہیں، وہی لوگ نئی والی تنظیم میں آ جاتے ہیں. لیکن ہمارے اداروں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ تو وہ ہے، کیونکہ ان کی یہ نہیں ہے نا، انٹینشن نہیں ہے ان کو روکنا، کیونکہ وہ خود جو ہے اس طرح کے لوگوں کو کرتے ہیں. پہلے یہ دیوبندی آؤٹ فٹس کے ساتھ یہ تھا کہ حکومت کی، ریاست کی ایک وہ تھی. اس کے بعد اب یہ ریسنٹلی انہوں نے جو ہے وہ بریلوی جو گروپ ہے، اسپیشلی جو ٹی ایل پی ہے، اس کو اتنا زیادہ اسٹرانگ کر دیا. اور تو ہمیں یاد عمران رکھنا آپ چاہیے کہ جو وزیر اعظم صاحب کے اپنی اہلیہ ہیں، وہ بھی اس اسکول آف تھاٹ سے بلونگ کرتی ہے. اور یہ ایک بہت ورینگ صورتحال ہے جہاں ایک آپ تنقید بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ جب آپ تنقید کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ پرسنلائزڈ اٹیکس کریں، جبکہ فرسٹ لیڈی ایگزمپٹ نہیں ہے کرٹیسزم سے. اور جو جس گروپ سے وہ تعلق رکھتی ہے وہ بہت کنسرننگ ہے پاکستان کے معاشرے کے لیے، خاص کر ان دی آفٹر میتھ آف آل آف دس وائلنس. جی بالکل، جو بھی اس آئیڈیالوجی پہ یقین رکھتا ہے اس کو ہمیں ضرور اس سے سوال اٹھانا چاہیے کہ آپ کا اب کیا خیال ہے اس وائلنس کے اوپر. کیونکہ یہ ایک دم سے تو لوگ نہیں ڈیسائیڈ کر لیتے کہ ہم نے وائلنس کرنا ہے. ان کو پتا ہوتا ہے، اس بندے نے آ کے کنفیس کیا کہ ہاں ہم نے مارا ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ریاست کا بھی یہی بیانیہ ہے. ہم وہی کہہ رہے ہیں جو ریاست کہتی ہے، وہی کہہ رہے ہیں جو یہ لوگ کہتے ہیں. تو دوسرا میرا آپ سے سوال ایک اور ایمان ہے اس کے اندر کہ آپ لائر بھی ہیں، آپ کو پتا ہے کہ کورٹس میں کیسے کام کیا جاتا ہے اور ہمارے ججز جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں. تو اب یہاں پہ جسٹس کی اگر ہم بات کریں تو ہم یہ ایکسپیکٹ کسی بھی معاشرے میں یہ کریں گے کہ کورٹس جو ہیں وہ انٹروین کریں اور وہ اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو سزا دیں یا ان کو بتائیں یا سوال کریں ہماری حکومت سے کہ وہ کیوں پالیسیز ایسی بناتی ہیں. تو لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو بھی پھر دھمکیاں ملتی ہیں، ججز بھی پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. کوئی لائر جو ہے وہ تیار نہیں ہوتا کہ وہ کوئی اس طرح کا کیس لے جس میں وہ کسی معصوم بلاسفیمی اکیوزڈ کو جو ہے وہ بچائے یا وہ کچھ کرے. تو آپ کے خیال میں یہ ہم اس چیز کو کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں؟ کوئی وٹنس پروٹیکشن، ججز پروٹیکشن سسٹم ہو پاکستان میں، یا وہ کیسے ہم انشور کر سکتے ہیں کہ یہ پورا جو ٹرائل اگر ہوتا ہے تو وہ بلاسفیمی کے لوگوں کا، اکیوز لوگوں کا، تو وہ ایک تو فیئر ٹرائل ہو، اور دوسرا یہ کہ ججز جو ہیں وہ فیصلے صحیح دیں اپنی جان کے خطرے کے بغیر. دیکھیے بلاسفیمی کیسز سب کے لیے، ایکٹیوسٹ اور میڈیا کے لیے بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ ان کیسز کو جب یہ پروسیڈ کر رہے ہوں آپ انہیں اتنی اٹینشن نہ ڈالیں. یہ بہت ضروری ہوتا ہے. ہم بھول جاتے ہیں اس بات کو کہ دس از ناٹ لائک اے ریپ کیس اور اے مرڈر کیس جہاں دیٹ اٹینشن از ایکچولی سم تھنگ دیٹ مے بی یوزفل فار دیٹ کیس. ان کیسز میں جتنی آپ اٹینشن لائیں گے جج پر، اس کورٹ روم پر، جو پروسیس ہے اس پر، جو بلاسفیمی ایکیوزڈ ہے اس پر، اتنی آپ سب کی جانیں خطرے میں ڈالیں گے. اس لیے ہمیں بھی بحیثیت ایکٹیوسٹ یا میڈیا ہمیں بھی اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا چاہیے پراپرلی ان دیز کیسز. جہاں تک بات ہے ججز کی بھی، ان کی پروٹیکشن بہت ضروری ہے. ہمیں تو یہ بھی پتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ججز وکلا سے محفوظ نہیں ہے اپنی عدالتوں میں، خاص کر جو لوور کورٹ کے ججز ہیں. وکلا جا کر انہیں لاک کر دیتے ہیں ان کے چیمبرز میں، انہیں یرغمال بنا دیتے ہیں. تو یہ ایک جو مائنڈ سیٹ بھی ہے، ایک موب مائنڈ سیٹ ہمارے کمیونٹی لیگل فریٹرنیٹی میں، اسے بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ آئسولیشن میں چیزیں تبدیل نہیں ہوں گی. آپ کو ایک ہولسٹک اور ایک کمپریہنسو پالیسی چاہیے ہوگی. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ وٹنس پروٹیکشن، اٹس آلسو اباؤٹ چینجنگ دی آئیڈیالوجی ود ان یور سوسائٹی ان دا فرسٹ پلیس. آپ کو یاد ہوگا جب سلامت مسیح کیس ہوا تھا تو جو جسٹس عارف بھٹی تھے جنہوں نے بری کیا تھا، اکوٹ کیا تھا سلامت مسیح کو، کیونکہ وہ الٹریٹ تھا، وہ نہ کوئی لکھ سکتا تھا نہ پڑھ سکتا تھا، لیکن اس کی کنوکشن ہوئی تھی
insufficient evidence की बुनियाद पर लोअर कोर्ट में जस्टिस आरिफ भट्टी को अपने ही चेंबर में गोलियां मारी गई थी। तो जजेस को भी प्रोटेक्शन देना, खासकर, और वो लाहौर हाई कोर्ट के जज थे, तो पहले तो हमें प्रोटेक्शन देनी होगी जो कचहरी में जजेस बैठे हुए हैं वो। दूसरी बात ये भी है कि पुलिस, क्योंकि हम देखते हैं और ये बहुत होता है ब्लास्फेमी केसेस में कि ऑफ्टन जो ब्लास्फेमी एक्यूज्ड होता है उसे पुलिस स्टेशन में रख लेती है प्रोटेक्शन के लिए, और शायद वो प्रोटेक्शन के लिए ही करते हैं ऐसा, लेकिन इशू होता है, हमने बहुत इंसिडेंट्स देखे हुए हैं, लोग आकर पुलिस स्टेशन से निकाल लेते हैं ब्लास्फेमी एक्यूज्ड को, उन्हें आग लगा देते हैं। ये 2012 में हुआ था पंजाब में, जुलाई 2012 में, दिसंबर 2012 में सिंध में हुआ था। तो इस तरह के केसेस भी हम देखते हैं जहां आपकी पुलिस को कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, आपकी पुलिस की कोई अथॉरिटी नहीं है, ना ही लीगल ना ही मॉरल। और क्यों ऐसा है? क्योंकि जब आपकी पुलिस को मारा जाता है उस वक्त आप इनके साथ मुआहदे करते हैं। तो इस तरह नहीं हो सकता कि हम कहें कि आप इधर प्रोटेक्शन दें या विटनेस प्रोटेक्शन दें तो चीजें ठीक हो जाएंगी। नहीं, रियासत को ऊपर से नीचे तक तब्दील करना होगा। सारी पॉलिसीज जो हमारी हैं वो इसी तरह की हैं कि हम इनकरेज करते हैं मॉब बिहेवियर को, और हमने देखा कि बहुत सारे जो रिएक्शंस भी इसके ऊपर आए, कुछ लोगों ने वो कहा कि ठीक है ये मजम्मत हम करते हैं इसकी, लेकिन जब रियासत एक्शन नहीं लेगी तो फिर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? फिर तो लोग जो हैं वो इसको अब कानून को अपने हाथ में लेंगे। यानी वो ये कह रहे हैं कि जब रियासत अगर वायलेंस करे तो वो ठीक है, लेकिन आम लोगों को वायलेंस नहीं करना चाहिए, और ये जो है इससे आप और ज्यादा इस एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट को फैला रहे हैं। तो इस पे यहाँ पे आई थिंक हमें और बात करनी चाहिए कि जो ब्लास्फेमी का जो कानून है उसके अंदर भी बहुत सारे मसाइल हैं, और वो उसका मिसयूज बहुत ज्यादा किया जाता है, और हमने बहुत सारे केसेस में देखा, आसिया बीबी का केस सिर्फ एक एग्जाम्पल है, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें उसका मिसयूज किया गया, बाद में पता चला कि नहीं, कोई वो नहीं हुई थी, ब्लास्फेमी नहीं की गई थी। तो आपके ख्याल में ये जो कानून है इसको हम किस तरह से रिफॉर्म कर सकते हैं कि इसका मिसयूज जो है उसे अवॉइड किया जा सके? सबसे पहले तो आपको इसमें जो इसकी लैंग्वेज है वो थोड़ी सी तब्दील करनी होगी इस हद तक कि अभी एक बहुत वाइड स्कोप है लाइबिलिटी का, यानी वर्ड्स आइदर रिटन और स्पोकन, इंसिनुएशन, इन्यूएंडो, विजिबल रिप्रेजेंटेशन, इसमें तो कुछ भी आ सकता है कल को, और आपको कोई सबूत फिर जाकर अदालत में देने की जरूरत नहीं होती, बस कन्विक्शन आ जाती है। सो आपको इसमें जो पहले कानून था ब्रिटिश से जो हमने इनहेरिट किया था उसमें क्लियरली बदनीयती की वो शर्त थी कानून में, और ऑल रिलीजन्स को प्रोटेक्शन दी गई थी, इस्लाम स्पेसिफिक को नहीं था। ज़ियाउल हक ने ये बदनीयती की शर्त निकाल दी, इस लैंग्वेज को एक्सपैंड कर दिया। आपको जो ये फॉल्स एलिगेशंस का है, ऐसा क्यों होता है कि जो गलत इल्जामात लगाते हैं, बेबुनियाद तोहमतें लगाते हैं, उनके खिलाफ कभी भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। तो ये एक इम्प्लीमेंटेशन गैप भी है। इट्स नॉट कि हमारे कानून में ये प्रोविजंस मौजूद नहीं है कि अगर आप किसी पर झूठा इल्जाम लगाए तो आपके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी, लेकिन ऐसा एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में एक गैप आता है। और तीसरी जो मैं चीज कहूंगी कि एक केस का मैं आपको हवाला देती हूँ। एक औरत थी ज़ेबुन्निसा 1996 में, वो मेंटली इल थी और उन्हें ब्लास्फेमी के तहत चार्ज किया गया था और उन्हें जेल में 14 सालों के लिए रखा गया था, इस बुनियाद पर कि एक क्लरिक ने कहा था कि इन्होंने होली कुरान के जो पेजेस हैं वो फटे हुए एक ड्रेन में पड़े हुए थे। असल में किसने फाड़े, उसके खिलाफ कभी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, जिसने एलिगेशन फॉल्स लगाए कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन एक मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हुआ था जिसने ये फाइंडिंग बाकायदा दी थी कि ज़ेबुन्निसा मेंटली अनवेल है। इसके बावजूद उन्हें जेल में 14 सालों के लिए रखा गया। तो आपको ये भी नजर आता है कि जो स्टिग्मेटाइजेशन है सिर्फ तोहमत की बुनियाद पर, हाउ पावरफुल दैट स्टिग्मेटाइजेशन इज, और दैट फिर ये इंडिकेट करता है कि शायद अगर कानून में आप तब्दीली ले भी आए, इट्स टू लेट फॉर दैट टू हैव एन एक्चुअल इम्पैक्ट। इम्पैक्ट आएगा जब आप ये मैसेज देंगे कि अगर इस तरह के कोई इंसिडेंट होता है, एलिजेड इंसिडेंट होता है,
تو there has to be due process of law. اور ڈیو پروسیس آف لا آپ کس طرح انشور کریں گے جب لوگوں کو آپ اجازت نہیں دیں گے ٹو ٹیک دا لا ان ٹو دیئر اون ہینڈس. اور اس ادھر لینگویج بھی بہت ضروری ہوتی ہے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں گی جو پرائم منسٹر صاحب کی ٹویٹس آ رہی ہیں جہاں وہ بارہا وجیلانٹی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں, شاید انہوں نے کبھی ڈکشنری میں دیکھا نہیں ہے کہ وجیلانٹی کا مطلب کیا ہے, کیونکہ آپ ایک طرح سے جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں ان مابس کو. تو جو ہماری سیاسی لیڈرشپ ہے اسے بھی بہت محتاط رہنا ہوگا کہ وہ لینگویج کیا استعمال کریں, وہ کس طرح کے پیغام دے رہے ہیں. اور یہ ساری بات ہے نیریٹو بلڈنگ کی, اور نیریٹو بلڈنگ کبھی ہم نے کرنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ اتنا زیادہ خوف ہے کہ اگر آپ اس قانون کا نام بھی لیں گے تو آپ کو قتل کیا جائے گا, کیونکہ ایسے ہوا ہے اور ہوتا رہا ہے اور ہوتا جائے گا جب تک ہم بات نہیں کریں گے. جی بالکل, اور آپ نے جو ہے وہ صحیح بات کی کہ جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اس کی مذمت کرتے ہوئے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. وجیلانٹی اٹیک جو اس کو کہا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں اس لیے لیا کیونکہ باقی جو ریاست کی اتھارٹیز ہیں جن کا یہ کام ہوتا ہے سزا دینا, ان کے پاس اتنی وہ انیڈیکویٹ تھیں, وہ انکمپیٹنٹ تھیں, وہ ایسا کر نہیں سکتی تھیں, اس لیے ہمیں پھر مجبوراً جو ہے ان کو کرنا پڑا. یہ آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں, یا تو ان کو پتہ نہیں ہے اس کا, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اگر وہ جان کے ایسے کر رہے ہیں, ان کو یہی وہ سمجھتے ہیں, تو پھر یہ تو ایک بہت بڑی کنسرننگ بات ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے اس طرح, مطلب اگر ریاست کرے تو وہ ٹھیک ہے. تو یہ ایک بہت انفارچونیٹ بات ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ اس کی جو ہے صحیح جو ایک روٹ کاز ہے اس کے اوپر بات نہیں کی جاتی, اور ہم بس جو ہے یہ تھوڑی سی مذمت کر کے اور لپ سروس جو ہے وہ دے کر تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام پورا ہو گیا, اور پھر اگلا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے. اور میرے خیال سے اب بھی اسی طرح ہوگا, کیونکہ ہم نے جو ہے وہ اس پہ بات تو نہیں کی جا رہی اسٹیٹ لیول کے اوپر کہ کیا وجہ کیا ہے یہ کرنے کی. اوپر سے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نہیں ہم خود کریں گے, ہم بہت زیادہ اسٹیٹ جو ہے اس کو آپ اجازت دیں گے کرنے کی, وہ خود کرے گی, وہ خود انفورس کرے گی, اور اسی طرح جسٹیفیکیشنز دی جا رہی ہے کہ نہیں ہم تو بہت اسلام کو وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں اور ہماری حکومت تو بہت زیادہ جو ہے وہ اسلامی ہے اور ہم کر رہے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ ان کو یہ بتائیں کہ آپ کا کام نہیں ہے لوگوں کے ایمان کے اوپر, لوگوں کے دین کے اوپر سوال اٹھانا, اور آپ کو ہم یہ اجازت نہیں دیں گے. ایسا کچھ کبھی ہوتا نہیں ہے اور اب بھی نہیں ہوگا, اور ہم بس اس طرح مذمت کریں گے اور پھر ایک اور انسیڈنٹ جو ہے وہ گاڈ فوربڈ ہو جائے گا اور پھر ہم دوبارہ مذمت کریں گے. تو جب تک یہ اس پہ بات نہیں کریں گے تب تک جو ہے وہ اس کو ہم وائلنس کو ختم کرنے کا نہیں سوچ سکتے. ایمان, آخر میں ایک جو بات کی جاتی ہے بہت زیادہ وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مذہبی انتہا پسند جو ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں, ان کو ہم ان کی ہم مذمت کرتے ہیں, لیکن لبرلز جو ہیں وہ بھی ایکسٹریم کے اوپر ہوتے ہیں, وہ بھی ایکسٹریمسٹ ہیں, اور وہ بھی پاکستان میں پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں. اور خونی لبرلز جو ہے بہت مشہور ایک ٹرم ہوئی تھی, ہمارے اب وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے ایک زمانے میں, کبھی کچھ زیادہ پہلے کی بات نہیں ہے, انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو خونی لبرلز ہیں اور یہ تو پاکستان میں خون بہانا چاہتے ہیں. تو آپ کے خیال میں کہ خونی لبرلز کی وجہ سے یہ سارا وائلنس ہو رہا ہے پاکستان میں جو اس وقت یہ حال ہے ہمارا, اور ہر پوری دنیا کے اندر ہمارے اوپر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم یہاں ٹریول نہیں کر سکتے, سیف نہیں ہے, کیا یہ لبرلز کی وجہ سے؟ اور اگر نہیں تو یہ اس طرح کی کا جو یہ بنایا جاتا ہے, کمپیریزن کیا جاتا ہے, اس کے بارے میں کیا آپ کہیں گے؟ دیکھیں آئی تھنک کہ یہ ایک ابسرڈ کمپیریزن ہے اور اس کی کوئی لاجیکل بیسس نہیں ہے. ایک طرف آپ کے پاس وہ لوگ ہیں جو آپ کی ججز کے خلاف لوگوں کو پرووک کر رہے ہیں کہ جا کر آپ قتل کر دیں جنہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے, جنہوں نے رہا کیا ہے. ایک طرف آپ کے پاس وہ ہیں جو پولیس پر جا کر تشدد کر رہے ہیں, جو وزیر اعظم صاحب کے خلاف بھی انہوں نے پروٹیسٹ کیا تھا. تو آپ کو جو ایک طرف پر ہیں انہوں نے تو دکھا دیا ہے کہ وہ وائلنٹ ہے, انہوں نے باقاعدہ وائلنس کا استعمال کیا ہے ایز دیئر موڈس آپرینڈی. دوسری طرف آپ کے پاس ہیں کوئی 0.0001% جنہیں آپ لبرل کہتے ہیں اور جن پر آپ اتنا طنز کرتے ہیں اور ان کا مذاق آپ اڑاتے ہیں. انہوں نے تو کبھی بندوق نہیں اٹھائی, انہوں نے تو کبھی خون خرابہ نہیں کیا. تو آپ کس طرح یہ فالس ایکویولنس بناتے ہیں؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک ڈائیورسٹی آف اوپینین ہوتا ہے, اور بہت سے اگر آپ لیفٹ پر دیکھیں ادھر بھی
زیادہ کوئی ہوں گے جن کے اوپینینز تھوڑے زیادہ اگریسو ہوں, لیکن وہ they're not backed by violence, اور انہوں نے کبھی وائلنس کو استعمال نہیں کیا ہوا اس طریقے سے. تو یہ جو ایک اسٹیٹمنٹ ہے اور یہ فالس ایکویولنس ہے, that's exactly what it is, یہ ایک فالس ایکویولنس ہے. اور پرائم منسٹر صاحب نے بھی اس سے پہلے کہ وہ پرائم منسٹر بنے, آئی بلیو انہوں نے یہ ٹرم استعمال کی تھی خونی لبرلز کی, اینڈ آئی تھنک وہ اصل میں کوشش کر رہے تھے تھوڑا سا ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے, کیونکہ انہیں طالبان خان کہا جاتا ہے تو انہیں یہ بات پسند نہیں آئی, تو اس لیے انہوں نے خونی لبرلز کا شروع کیا تھا. لیکن ایسا بہت انفارچونیٹ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے, کیونکہ یہ ریالٹی کے بالکل برعکس ہے. جی بالکل. اور یہ شروع میں جب یہ زیادہ اس طرح کا نیریٹو سامنے لایا گیا تھا کہ لبرلز بہت خطرناک ہوتے ہیں, تو یہ اس زمانے کی بات ہے جب یہ آپریشن ابھی شروع نہیں ہوا تھا دہشت گردوں کے خلاف, اور یہاں پہ یہ نیریٹو بنایا جا رہا تھا کہ طالبان سے تو ہمیں مذاکرات کرنے چاہیے, اور وہ تو مذاکرات سے ہی مسئلہ حل ہوگا اور کوئی سلوشن نہیں ہے. اور ہم نے مذاکرات کیے اور ہر بار وہ فیل ہوتے گئے. پھر APS ہوا, پھر اور بھی اٹیکس انہوں نے کیے. تو اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ لبرلز کیونکہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں ملٹری آپریشن ہی کرنا چاہیے, وہی مسئلے کا حل ہے, تو اس لیے یہ خون چاہتے ہیں پاکستان کے اندر, اور یہ ہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ لبرلز جو تھے انہوں نے یہ نہیں کہا. بعد میں جب ملٹری آپریشن اناؤنس کیا گیا تو ضرب عضب کیا گیا, تو سپورٹ کیا گیا اس کو, اور یہ کہا گیا کہ ہاں یہ اگر دہشت گردی کے خلاف ایکشن لیا جائے تو اس کو سپورٹ کریں گے. یہ نہیں کہا گیا کہ پہلے کیوں نہیں آپ نے ہماری بات مانی تھی, اب کیوں آپ کر رہے ہیں, اور ان کو وہ کیا. تو یہ بات کہنا بالکل غلط ہے. لبرلز ویسے ایک ٹرم ہے, اس میں اور بھی ان کو یہاں پہ کیونکہ پاکستان میں اتنی اویئرنیس نہیں ہے تو ان کو لبرلز اور لیفٹ کے جو لوگ ہیں ان کا ڈفرینس بھی نہیں پتا, وہ سب کو ایک ہی کیٹیگری کے اندر لے کر آتے ہیں. تو میرے خیال سے پروگریسو کا ورڈ اگر ہم یوز کریں تو اس میں دونوں وہ آ جائیں گے. تو یہ جو پروگریسو لوگ ہوتے ہیں میرے خیال سے ان کا کبھی انہوں نے وائلنس, جیسے آپ کہہ رہی ہیں, کبھی کسی قسم کا وائلنس نہیں کیا, اور ان کا نمبر بھی کوئی اتنا زیادہ پاکستان میں نہیں ہے. میجورٹی جو ہے, ابھی کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ بندہ جس نے سیو کرنے کی کوشش کی اس سری لنکن بندے کو موب سے, وہ ریپرزینٹ کرتا ہے میجورٹی کو, بٹ انفارچونیٹلی دیٹس ناٹ ٹرو. وہ میجورٹی کو ریپرزینٹ نہیں کرتا, وہ ایک مائنورٹی, بہت ہی چھوٹی سی مائنورٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے, جیسے ہم جیسے لوگ جو یہاں پہ آ جاتے ہیں اور بات کرتے ہیں. اور میجورٹی جو ہے وہ یقین رکھتی ہے. انفارچونیٹلی یہ ایک جو ہے کڑوا سچ ہے جس کو ہم نے ایکنالج کرنا چاہیے کہ میجورٹی اسی طرح کے لوگ ہیں, وہ اسی پہ یقین رکھتے ہیں, کیونکہ ہم نے بتایا ان کو یہی ہے. ریاست نے جب پلان بنایا, ہمارے کریکولم کے اندر یہ چیزیں لائی گئیں, شروع سے ذہن سازی اس طرح ہوئی بچوں کی, ان کو اسلام پڑھایا گیا اسٹیٹ لیول کے اوپر, تو پھر ایسے ہی ہوگا کہ وہ میجورٹی جو ہے وہ اسی طرح سے بات کرے گی, کیونکہ ان کو ریاست کا پروجیکٹ یہ تھا کہ ہم کریں گے, اور ان کے اپنے پروجیکٹ کی وجہ سے آج یہ پاکستان کا حال ہے کہ ہمارا جو اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. اور افسوس کی بات ہے کہ غدار کہا جاتا ہے, ملک دشمن کہا جاتا ہے پروگریسو لوگوں کو, لبرلز کو, لیکن جو لوگ جن لوگوں کی پالیسیز کی وجہ سے پاکستان کا یہ حال ہے, کیا وہ پاکستان کے دوست ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ پاکستان کے ویل وشر ہو سکتے ہیں ایسے لوگ جو اس طرح کی پالیسیز بناتے ہیں؟ تو یہ اس بات کو ہمیں جو ہے ایکنالج کرنے کی ضرورت ہے. ایمان, آخر میں ہمارا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. آپ کے خیال میں کیا کچھ سٹیپس ایسے ہیں جو لیے جا سکتے ہیں ریاست کی ریاست کے وہ ایکسٹریمزم کے مسئلے کو, بگٹری کے مسئلے کو جو ہے وہ سیریسلی حل کریں؟ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہم ایکسپیکٹ ان سے نہیں کر سکتے, لیکن آپ کے خیال میں کچھ سٹیپس آپ سجیسٹ اگر کرنا چاہیں. ایک جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ اب ٹائم آ گیا سیپریٹ کرنے کے لیے آپ کے جو اسٹیٹ ہے مذہب سے. آئی نو پاکستان میں بہت آئیڈیلسٹک بات لگتی ہے, لیکن یہ نیڈ آف دی آور ہے. اور دوسری جو بہت ضروری چیزیں, کیونکہ ہمارے جو ملک کے بچے ہیں وہ ہمارا مستقبل ہے, خدارا یہ جو سنگل نیشنل کریکولم ہے اسے پل بیک کریں, اسے ری ویمپ کریں, کیونکہ یہ جو آپ بچوں کو سکھانے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے اس طرح کے اور انسیڈنٹس ہوں گے. آپ نفرت کے جو بیج ہیں آپ اس عمر سے ان سکولز میں آپ اتنا آپ نے ریلیجس کانٹینٹ انکلکیٹ کر دیا ہے کہ ظاہری سی بات ہے کہ لوگ کنفیوز بھی ہوں گے, لوگوں کے جذبات بھی آپ پرووک کریں گے, تو ایز اے ریزلٹ وائلنس تو بڑھے گا. سو مائی سجیشن اگر یہی ہوگی کہ جو آپ کا ایجوکیشن کریکولم ہے ایٹ لیسٹ اسے تو پل بیک کر لیں, کیونکہ اس کا جو لانگ لاسٹنگ امپیکٹ ہوگا یہ ملک اس سے نہیں ریکور کر سکے گا. جی بالکل, اور ہم نے اس کے افیکٹ تو پہلے ہی دیکھ لیے. پہلے بھی ہمارا کوئی اتنا پروگریسو نہیں تھا, اب اس کو اور زیادہ ریگریسو بنایا جا رہا ہے, تو اس کے افیکٹس تو اگلے 10-15 سال میں اور آگے چل کے جو ہیں وہ اور زیادہ پھر شدید سے بھی زیادہ برا ہو سکتا ہے.
تو بالکل یہ کرنے کی ضرورت ہے, ریڈیکلائزیشن بچوں کو ان سے بچانے کی ضرورت ہے ایسے لوگوں سے کہ وہ کیوں ہیں. ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس کے اندر اس طرح کے ریفارمز آنے کی ضرورت ہے کہ بچوں کو کریٹیکل تھنکنگ سکھائی جائے. ہم تو پروگریسو جو پروفیسرز ہوتے ہیں ان کو فائر کر دیا جاتا ہے اگر وہ کوئی صحیح بات بتا دیں. پروفیسر ہود بوائے ہیں, ہمارے علی جان ہیں, بہت سارے اس طرح کے لوگ ہیں جن کو اس بات پہ کہ وہ کریٹیکل تھنکنگ اپنے اسٹوڈنٹس کو سکھا رہے تھے, اس بات پہ ان کو جو ہے نکال دیا گیا یونیورسٹی سے ایکسٹرنل پریشر کی وجہ سے. تو یہ ساری جو باتیں جب ان کے اوپر کیا جائے گا فوکس کہ ہم بچوں کو اصل جو فیکٹس ہیں وہ بتائیں. کبھی کبھی وہ اس طرح کی باتیں بھی ہوتی ہیں جو ہم نہیں ان کو سکھا سکتے کہ بنگلہ دیش کیسے بنا, ہماری اپنی غلطیاں تھیں, وہ سارا کچھ, لیکن وہ جب تک ہم سمجھیں گے نہیں سچ بات کو تو پھر ہم اسی طرح جو ہے وہ کرتے رہیں گے اور اس طرح کے انسیڈنٹس ہوتے رہیں گے. تو ایمان آپ کا شکریہ, ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے, ہم اس پہ بات کرتے رہیں گے سیال کوٹ انسیڈنٹ کے اوپر. ہوپ فلی جو ہے وہ ریاست جو ہے اب اپنی پالیسیز کو ختم کرے. دیکھنے کا شکریہ, خدا حافظ.